अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अन्नाज़ियात आयत 1 टू 10। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौति वला तुहासिबना यौमल क़ियामति इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। लम्हा फ़िक्रियात में हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। याद मौत है, याद कब्र है और याद आखिरत है। तो हमारा तज़किरा अभी चल रहा है याद कब्र का। आप देखें कि हम सब ना अपने कितने खूबसूरत घर में बैठ के लाइट से रोशन होता है घर हमारा, और उसमें हम सुकून से बैठ के आराम कर रहे होते हैं, है ना? ये हमारी आज की ज़िंदगी है। हर कोई इंसान अंधेरे में किसी को रहना पसंद नहीं है अपने रूम में ना। अगर बाय चांस कभी लाइट चली जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में जनरेटर है, इन्वर्टर है। अंधेरा महसूस ही नहीं होता है। पहले ज़माने में जब हम लोग सब लोग छोटे थे, तो अंधेरा होता था ना, तो फिर जल्दी से अम्मी लोग क्या करती थी, कैंडल जलाती थी, लालटेन जलाती थी, तो जल्दी से घर में रोशनी हो जाती थी, तो इत्मीनान हो जाता था। फिर इमरजेंसी लाइट आई, फिर इन्वर्टर आए, फिर अब जनरेटर, और अब तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही कमरा में अंधेरा होता है, तो कितना ज़्यादा डरावना लगता है कि अपने फिंगर भी हमें नहीं दिख रहे होते हैं। आस-पास क्या है कुछ नहीं दिख रहा होता है। लड़खड़ाते हुए और टकराते हुए जो अम्मियाँ लोग थी ना, तो वो जल्दी-जल्दी कैंडल, माचिस वग़ैरह वो ढूँढ के लाती थी, फिर घर को, कमरे को रोशन करती थी। तो फिर बड़ा सुकून मिलता था कि एक छोटी-सी कैंडल जल जाती थी रूम के अंदर ना। तो आप बताएँ कि कितना मतलब अंधेरा महसूस होता था ना, अंदर से डर और वो घबराहट और उलझन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन रोशनी हो जाती थी। तो आज भी आप देखिए हमारे जो रूम्स हैं वो कितने ज़्यादा रोशन होते हैं। एक-एक रूम में कितनी ज़्यादा लाइट्स लगी होती है। 1-1, 2-2, 3-3 किसी-किसी के घरों में झूमर लगे होते हैं, सीलिंग लाइट लगी होती है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा डेकोरेशन वाली लाइटें आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो कहीं दूर तक किसी को अंधेरे की खबर भी नहीं है कि अंधेरा होता क्या है। लेकिन एक वक़्त आएगा कि हम सबको उस अंधेरी कब्र में डाल दिया जाएगा। तो कल हमारा ये होने वाला है कि हमारे नसीबों में उस कब्र की जो अंधेरी कब्र है, हम सबको उसमें डाल दिया जाएगा। तो फिर वहाँ पर जो है ना, अपने-अपने अमालों की रोशनियाँ होंगी। जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो आज हम यहाँ पर कमा रहे हैं, चाहे वो अच्छे हों या कोई अगर बुरा कर रहा है, तो उनके उसी हिसाब से अमालों के हिसाब से रोशनी या अंधेरा होगा, ठीक है? आज तो दुनिया में हमारी अम्मियों ने, हमारे अब्बाओं ने या हमारे जो भी बड़े हैं उन्होंने जैसे ही अंधेरा होता था फ़ौरन लाइट जला देते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह शौहर है या बेटे हैं या बच्चे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि घरों में जनरेटर है, इन्वर्टर है ना, या सोलर लाइट है, बिल्कुल लाइट नहीं जाती है। तो कोई भी ज़रा-सी भी हमें अंधेरा महसूस नहीं होता है। तो दूसरों की मेहनत का आज हम यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं। लाइट जल जाती है, आराम से रोशन कमरे में सुकून से बैठ जाते हैं। लेकिन जो हमारी कब्रें हैं ना, तो उनके लिए हमको आज जो हम यहाँ पर कमाई कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे अमाल कमा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत वहाँ पर रोशनी होगी। अगर किसी ने अच्छे अमल नहीं कमाए, जिसने नेकियाँ नहीं कमाई, तो फिर वो जो कब्र है ना, फिर वो अंधेरे की अंधेरी रह जाएगी। तो ज़रूरत है हमें आज यहाँ पर रह के अपने उस अंधेरे घर की तैयारी करने की, जिसको हम सब बुलाए बैठे रहते हैं। है ना?
ایسی غفلت میں زندگی گزر رہی ہے کہ بس رمضان آیا تو رمضان ایسے بناتے ہیں کہ بس رمضان جیسے لگتا ہے کھانے پینے گھومنے پھرنے اور شاپنگ کا ہی نام ہے۔ اور پھر جب عید آنے والی ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے بس عید تو اسی لیے آئی ہے کہ بس ہم اپنی خواہشاتوں کی پیروی کر لیں، ہم سارے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر لیں، ہم اپنے گھر میں ایسی صفائیاں کرتے ہیں اور ایسی صفائی کی لگتا ہے جیسے کبھی صفائی نہیں ہوئی ہے، کچن کی صفائی، باتھ روم کی صفائی، سیلنگ کی صفائی، سب چیز کی صفائی، جیسے لگتا ہے آنے والا تو صرف گھر کو دیکھے گا، ہمیں تو دیکھے گا نہیں، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اگر صفائی نہیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کی صفائی نہیں کرتے ہیں، اپنے جسموں کی صفائی، اپنے روح کی صفائی نہیں کرتے، اپنے برائیوں کی صفائی نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت تو ہے ہمیں اپنی صفائیوں کرنے کی نا، کہ ہم اپنے اعمال کی صفائی کریں، اپنے روح کی صفائی کریں، اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے ذہن کی صفائی کریں۔ یہ ضرورت تھی نا کہ تاکہ ہماری جو عید ہو تو وہ بہترین عید ہو، جس میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو نا۔ لیکن ہمیں تو فکر رہتی ہے بس دنیا کی، دنیا کی اور دنیا کی، کیونکہ آخرت کو سب انسان کیا ہے بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دراصل قبر ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کی لیے روشنی تو مہیا ہوگی، لیکن اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کی وہاں پہ روشنیاں اس کو ملیں گی، اور اس کے اعمال اچھے نہیں تو وہاں پہ اندھیرا گھپ رہے گا۔ اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو کتنا بھیانک لگتا ہے، ایسا اندھیرا کہ انسان کو کچھ بھی نہ دکھے اور کوئی بھی ساتھ نہ ہو، کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی ہو، گھر والوں کی نہ رشتہ داروں کی نہ کسی کی۔ حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں بتاؤں کہ ایک وہ دن جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے، یعنی تیرے پاس آنے والا ہے، اور وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی یا تو تجھے خوشخبری ملے گی یا تو اللہ تعالیٰ کی تجھے ناراضگی کا پیغام ملے گا۔ دوسرا وہ دن جب تو نامہ اعمال لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور وہ نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں۔ اور 2 راتوں میں سے ایک وہ رات جو میت اپنی قبر میں گزارے گی، اس سے پہلے اس پر ایسی رات کبھی نہیں گزری ہوگی، اور دوسری وہ رات جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو صحابہ ہیں وہ کتنے فکر مند رہتے تھے، ہے نا؟ اور ایسی جو رات ہے کہ ایسی رات کہ جس کے اوپر انسان جو ہے نا ایسی رات گزارے گا کہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسی رات نہیں گزاری، تو رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ ایک دن وقت آئے گا اور وہ رات ہم سب پر بھی طاری ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی وہ رات روشن رات ہو جائے، اور جنت کی بشارتیں مل رہی ہوں، اور اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم سب کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نورانی کر دے۔ تو یقیناً قبر کی جو پہلی رات ہے نا وہ نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، یعنی اور اگر آپ دیکھ لیں کہ جب ظالمین موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں کہ تم اپنے نفسوں کو نکالو، آج تمہیں اس سبب کے ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق بولتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو دیکھیں کتنی صراحت اور صفائی کے ساتھ یہاں کہا گیا ہے کہ کفار کو ان کی عین وفات کے وقت یہ خبر سنائی جاتی ہے کہ آج تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عذاب قیامت کے دن کا عذاب نہیں ہے، کیونکہ نا جس دن کسی کافر کی موت واقع ہو رہی ہے تو وہ قیامت کا دن نہیں ہوگا، جبکہ عذاب اسی دن آ پڑے گا، آ پڑنے کی خبر اس کو دی جا رہی ہے، اور یہ عذاب دنیا کا عذاب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نا جس وقت ان کی روح کھینچی جا رہی ہوگی عین اس وقت انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج تمہیں عذاب دیا جائے گا، یعنی جس عذاب کے دیے جانے کی انہیں خبر دی جا رہی ہے ابھی وہ شروع نہیں ہوا ہے، جبکہ روح نکالی جا رہی ہے۔
تو یہ عذاب مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا عذاب ہے، لہٰذا یہ دراصل عذاب قبر کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جو کافر کی موت کے بعد ہی سے اس کے اوپر عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابیں کرنے لگا۔ بعد میں مرتد ہو گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، جو کچھ میں لکھ دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے نا، لہٰذا انہوں نے اسی قبر کھود کر کے واپس لاش کو انہوں نے دبایا، تو لہٰذا انہوں نے اس کی جو قبر ہے کھود کر لاش باہر پھینکی۔ مطلب یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے جو عیسائی جو مرتد ہوا تو اس کی لاش کو کھود کر کے باہر لاش پھینک دی ہے۔ تو اگلے دن عیسائیوں نے نئی قبر کھود کر اسے پہلے کی طرح زیادہ گہرا گڈھا کھودا اور اسے دفن کیا، لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے پھر اسے باہر نکال کر پھینک دیا ہے۔ تو عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کام ہے، جو کہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا تھا نا، مرتد ہو گیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی۔ عیسائیوں نے پھر اس کی قبر بنائی اور اسے اتنا گہرا کھودا جتنا کھود سکتے تھے۔ پھر اگلی صبح قبر نے پھر اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ تب عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے اور انہوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی وہ جو شخص تھا وہ مرتد ہو گیا تھا اور اس نے رسول پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا نا، تو اس کا عذاب قبر تھا کہ قبر اس کو اندر ہی نہیں لے رہی تھی، چاہے وہ جتنا گاڑتے تھے، اس کو جتنا گاڑتے تھے وہ قبر اس کو نکال کر باہر پھینکتی تھی۔ نہ جانے اس پر کتنا بڑا عذاب ہو رہا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ قبر اندر نہیں لے رہی لیکن عذاب تو ہو ہی رہا ہوگا نا اس کے اوپر۔ تو یہ سچے واقعہ ہے، سچا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذابوں سے محفوظ رکھے اور مرتے دم تک اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت دے اور دین پر ہم سب کو ثابت قدمی دے اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ہمارا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت، زاد آخرت میں جو آخرت کا خزانہ ہے اور دنیا کی وہ حفاظت ہے۔ دراصل یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر کوئی شخص اس کو سویرے یا شام 100 ٹائم پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس کی نامہ اعمال سے مٹا دی جائے گی، اور اس دن اس دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی، یعنی کہ اس کی جو یہ حفاظت شیطان سے یہ دعا اس کی کرتی رہے گی۔ جو شخص پڑھے گا تو اس کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں وہ رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے گی اور وہ شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ تو صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کریے، تو یہ کلمہ بہت ہی زیادہ عمل میں وزنی کرنے والا ہے، اعمال نامے کو وزنی کرنے والا۔ آپ دیکھیے کہ ایک غلام نہ 2 غلام 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ہے۔
پھر 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو جائے گا انسان، شیطان سے اس کی جو ہے حفاظت کی جائے گی۔ اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3293 اس کا نمبر ہے، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر 2691 ہے۔ تو اپنے صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کریں، تو اس کو کوشش کریں یاد کرنے کی اور پڑھنے کی، اس کو عمل کرنے کی۔ بہت ہی اچھی یہ پیاری سی دعا ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، سورہ نازعات آیت 1 to 10۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعاتی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، غرقا، ڈوب کر۔ آیت 2، والناشطاتی، اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشطہ، آسانی سے نکالنا۔ آیت 3، والسابحاتی، اور جو تیرنے والے ہیں، سبحہ، تیزی سے تیرنا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے، فالسابقاتی، پھر جو سبقت کرنے والے ہیں، سبقہ، سبقت کرنا۔ آیت 5 ہے، فالمدبراتی، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں امرہ، کسی کام کی۔ آیت 6، یوما، جس دن، ترجف، کانپے گی، الراجفہ، کانپنے والی۔ آیت 7 ہے، تتبعہا، پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ، پیچھے آنے والی۔ آیت 10 ہے، قلوب، کچھ دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، واجفہ یعنی دھڑکنے والے ہوں گے۔ آیت 9 ہے، ابصارها، نگاہیں ان کی، خاشعہ، جھکی ہوئی ہوں گی۔ آیت 10 دیکھیں، یقولون، وہ کہتے ہوں گے، یا وہ کہیں گے، آئنا، کیا بے شک ہم، لمردودون، البتہ پھیرنے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 ہے، اس کی ڈیٹیل تھوڑی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ نازعات کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ انٹرو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ تو آیت نمبر جو 1 سے لے کے 6 تک کی آیت ہے، تو یہ جو اس میں 1 سے لے کے 5 تک کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے بارے میں ایک نقشہ کھینچا ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو موت کا وقت، دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے اس وقت نکلتی ہے، فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر اس کی جان نکالنی پڑتی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ نیک انسان کی جو جان ہے، فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند خول نکال لیتے، جیسے ایک مشکیزہ ہے، اس میں سے پانی نکالنا ہوتا ہے تو ایسے اس کو الٹا کرو تو نکل آتا ہے، اسی طرح سے۔ لیکن جو برا انسان ہے، اس کی جو روح ہے وہ بڑی مشقت سے بری طرح سے نکالی جاتی ہے۔ اب وہ جو مرنے والا انسان ہے، وہ روح کو لے کر، جو اب مرنے والے انسان کی وہ روح کو لے کر تیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اور ہر فرشتہ دوسرے فرشتے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ نازعات کا انٹرو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ یہ سورہ نازعات ہے، اس سورہ کی ابتدائی میں من نازعات کے لفظ سے آغاز ہوا ہے، جس سے یہاں پر فرشتے مراد ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام نازعات ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ نبا کے یہ فوراً بعد ہی سورت نازل ہوئی ہے، اور جیسا کہ سورہ نبا میں بنیادی طور پر قیامت کا ذکر تھا، تو اس سورہ میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ مشرکین کو قیامت کے واقع ہونے پر شک تھا،
کہ جب انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے، جیسے اہل مکہ کا عقیدہ توحید اور قیامت پر وہ ان کا انکار تھا نا، اور پھر فرعون بھی ان چیزوں کا انکار کرتا تھا، اسی مناسبت سے فرعون کی سرکشی اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی جو مظاہر ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے قیامت کے واقع ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔ اہل مکہ بار بار سوال کرتے تھے قیامت آنے والی ہے تو کس مہینے اور کس تاریخ کو آئے گی؟ سورہ کی آخری آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا کام قیامت کے بارے میں خبردار کرنا ہے، نہ کہ اس کی تاریخ سے اطلاع کرنا ہے۔ تو سورہ نازیات ہے، اور یہ سورہ نازیات دراصل یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور آیت نمبر 6 سے 14 تک اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن زمین بڑی شدت سے کانپے گی اور اس پر ایک کے بعد ایک دوسرے زلزلے آ رہے ہوں گے، دل اس روز دھڑکتے ہوئے ہوں گے اور نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کفار بڑی حیرت سے کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہماری تو شامت آ جائے گی۔ انہیں کیا معلوم کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ ایک زوردار جھڑکی کی آواز تھی، اور سب کے سب حشر کے کھلے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو مر کر دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کو عقل سے دور کی بات سمجھتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کی قسم کھا کر جو کائنات میں مختلف امور پر مقرر ہیں فرمایا کہ اللہ جو ہر طرح کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ عاجز ہے اور بے بس نہیں ہے کہ انسان کو اور دنیا کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کہ ڈوب کر سختی کے ساتھ کھینچنے والوں کی قسم۔ تو نازیات یہاں پر جو لفظ آیا ہے نزا سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی چیز کو کھینچ کر نکالنے کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نزا کا معنی کیا ہے؟ نازیات نزا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے کسی چیز کو کھینچ کر نکالنے کے آتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں ہی فرشتوں کی چند صفات اور حالتوں کو بیان کر کے ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ فرشتوں کی اس جگہ پر 5 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، جن کا تعلق انسان کی موت اور روح نکالنے سے ہے۔ مقصد تو قیامت کا حق ہونا بیان کرنا ہے، اور اس کی شروعات انسان کی موت سے کی گئی ہے، کہ ہر انسان کی موت خود اس کے لیے ایک قیامت ہے، اور قیامت کے اعتقاد یعنی یقین کرنے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ ان 5 صفتوں میں سے پہلی صفت والنازیاتی غرقا، یعنی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے والے۔ اس سے مراد وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور سختی سے روحانی سختی اور تکلیف مراد ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پر جو سختی ہے اس سے روحانی سختی اور تکلیف مراد ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی اس سختی کا احساس ہو، اسی لیے بہت بہت سی بار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافروں کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے، مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے میں ہے، جو سختی اس کی روح پر ہو رہی ہے اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی خبر سے دینے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس جملے میں یہ خبر اس لیے اس جملے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ کافروں کی جو روح ہے اس کو کھینچ کر سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ تو جو کافر ہوتے ہیں ان کی جو روح ہے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، دوسری صفت کیا ہے؟
वन्नाशितौति नश्ता। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि बंद खोलकर छुड़ा देने वालों की कसम। तो इन फरिश्तों की दूसरी सिफत ये है कि बंद खोलकर छुड़ा देने वालों की कसम है। वन्नाशिताति नश्ता। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है नश्त, नश्त के मायने गिरा खोल देना है। यानी मोमिन की जान फरिश्ते बासहूलत निकालते हैं, जैसे किसी चीज़ की गिरा खोल दी जाए। तो दूसरी सिफ़त है वन्नाशिताति नश्ता। नाशितात नश्त से निकला है, जिसके मायने होते हैं बंधन खोल देने के हैं। जिस चीज़ में पानी या हवा वग़ैरह भरी हो, उसका बंधन खोल देने से वो पानी वग़ैरह आसानी के साथ निकल जाता है। इसमें मोमिन की रूह निकलने को इससे मिसाल देकर बताया गया है, जो कि फरिश्ते मोमिन की रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर हैं। वो आसानी से उसको कब्ज़ करते हैं, सख्ती नहीं करते हैं। यहाँ भी रूहानी आसानी मुराद है, जिस्मानी नहीं। इसलिए किसी मुसलमान बल्कि नेक आदमी की जो मौत के वक़्त रूह निकलने में देर लगने से ये नहीं कहा जा सकता है कि उस पर सख्ती हो रही है। अगरचे जिस्मानी तौर पर ये सख्ती देखी जाती है, असल वजह ये है कि काफिर को रूह निकलने के वक्त ही से बरज़ख का अज़ाब सामने उसके आ जाता है। उसकी रूह उससे घबराकर बदन में छुपना चाहती है, फरिश्ते खींचकर निकालते हैं और मोमिन की रूह के सामने बरज़ख के जहान का सवाब, नेमतें, खुशखबरियाँ आती हैं, तो उसकी रूह तेज़ी से उनकी तरफ जाना चाहती है। आयत 3 देखें। वस्साबिहाती सबहा, और तैरने फिरने वालों की कसम। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वस्साबिहाती सबहा, सबहा के मायने है तैरना। फरिश्ते रूह निकालने के लिए इंसान के बदन में इस तरह तैरते फिरते हैं, जैसे गवास समंदर से मोती निकालने के लिए समंदर की गहराई में तैरता है। मतलब यह है कि निहायत तेजी से अल्लाह का हुक्म लेकर आसमान से उतरते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में फरिश्तों की तीसरी सिफात का जिक्र फरमाया है, वस्साबिहाती सबहा। सबहा के लुग़वी मायने तैरने के आते हैं। इस जगह तेजी से चलना मुराद है, जैसे दरिया में कोई आड़ पहाड़ नहीं होता तैरने वाला, या कश्ती वगैरह चलने वाला जो अपने सीधे मंजिल की मकसद की तरफ चल देता है ना। फरिश्तों की ये सिफत कि तेजी से चलने वाले हैं, ये भी मौत के फरिश्ते से रिलेटेड है कि इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद उनको तेजी से आसमान की तरफ वो ले जाते हैं। आयत 4 है, फस्साबिक़ाती सबक़ा। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम। तो जो ये फरिश्ते हैं वो अल्लाह की वही अंबिया तक दौड़ कर पहुंचाते हैं, ताकि शैतान को उसकी कोई सुनगुन ना मिले, या मोमिनों की रूहें जन्नत की तरफ ले जाने में निहायत सरअस से काम लेते हैं, यानी जल्दी से काम लेते हैं, जल्द से जल्द ये इस काम को सर अंजाम देते हैं। तो फरिश्तों की चौथी सिफत फस साबिकाती सबकन, मुराद ये है कि फिर ये रूह को फरिश्तों के कब्जे में जो है उसको इसके अच्छे या बुरे ठिकाने पर पहुंचाने में तेजी और जल्दबाजी से काम लेते हैं। मोमिन की रूह को जन्नत की हवाओं और नियामतों की जगह में, काफिर की रूह को दोजक की हवाओं और अजाबों की जगह में पहुंचा देते हैं। आयत 5 देखें। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं, फल मुदब्बिराती अमरा, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम। यानी अल्लाह ताला जो काम इन फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं, वो इसकी तदबीर करते हैं। असल मुदब्बिर तो अल्लाह तबारक ताला है, लेकिन जब अल्लाह ताला अपनी हिकमत बालगा के तहत फरिश्तों के ज़रिए से काम करवाते हैं, तो उन्हें भी मुदब्बिर कह दिया जाता है। इस एतबार से पाँचवीं सिफ़ात फरिश्तों की है, और उन फरिश्तों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। फल मुदब्बिराती अमरा, कि फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों की
5ویں صفت کا بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرشتوں کی 5ویں صفت کیا ہے؟ فالمدبراتی امرا، اللہ کے حکم کو لاگو کرنے اور اس کا انتظام اور مینجمنٹ کرنے والے، یعنی ان موت کے فرشتوں کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا اس کے لیے راحت کے سامان جمع کر دیں، اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس کے لیے اس کا انتظام کر دیں۔ یعنی کہ اللہ نے جس روح کے لیے جیسے اس کے جو انجام لکھا ہے نا، تو اس روح کے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے یہ جلدی جلدی سارے کام کو جلدی جلدی کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفات ہے۔ پھر کیا ہے؟ فل مدبراتی امرن، کہ جلدی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کریں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ اب کیا چیز کانپنے والی ہے؟ تو جس دن کانپنے والی کانپے گی یعنی زلزلے والی چیز۔ تو یہ آیت قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ راجفہ، یوم ترجف الراجفہ، تو راجفہ جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زوردار کانپنے والی چیز، اور اس سے مراد سور ہے۔ اس سے مراد سور پھونکا جانا ہے جو قیامت کے دن پہلی دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو پھونکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نفخہ اولا ہے جسے نفخہ فنا بھی کہتے ہیں، جس سے ساری کائنات کانپ کر اور لرزا اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ راجفہ دراصل ہے کیا؟ راجفہ، رجف کا مطلب ہوتا ہے جو زور سے ہلنا یا کانپنا ہے۔ یہاں راجفہ سے مراد وہ زوردار زلزلہ یا بھوکمپ ہے یا سور ہے جسے پہلی بار پھونکا جائے گا۔ یہ ایسا ہولناک لمحہ ہوگا جس میں زمین اور آسمان بری طرح سے ہل اٹھیں گے۔ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب سور میں ایک بار پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس وقت واقعہ پیش آئے گا، یعنی کہ یہی جو ہے زلزلہ قائم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے رہ سکتا ہوں میں آرام سے جبکہ اسرافیل علیہ السلام نے سور کو منہ سے لگا لیا ہے اور اس کا کان اللہ کے حکم کی طرف لگا ہوا ہے کہ کب حکم دیا جائے اور وہ سور پھونک جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس آیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس دن کی ہولناکی سے آگاہ کر دیا ہے، اور وہ یہ دن ہوگا جب انسان اپنے گناہوں کو بھول جائے گا اور ہر کوئی اپنی حال میں غمگین ہوگا۔ یہ ایک بڑی ہی عبرت والی اور بڑی ہی نصیحت والی آیت ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر اپنے اندر ایک بڑا پیغام رکھتا ہے۔ یہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے جب پورا کا پورا عالم تھر تھرا اٹھے گا۔ آیت 7 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ تو یہ آیت پہلی والی آیت 6 سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب راجفہ پہلی زوردار آواز آئے گی تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے ردیفہ دوسری آواز اس کے پیچھے آئے گی۔ تو دراصل یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال کے بعد ہوگا۔ اسے رادفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، یعنی نفخہ ثانیہ نفخہ اولا کا ردیف ہے۔ تو ردیفہ دراصل ہے کیا؟ ردیفہ کا مطلب ہے پیچھے آنے والی، یعنی جو رازیفہ کے فوراً بعد آئے گی۔
رازفہ پہلی بار سور پھونکنا ہے جس میں تمام مخلوق مر جائے گی، اور رادفہ دوسری بار سور پھونکنا ہے جس میں سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب گر پڑیں گے، مگر سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سب ایک دم کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو سوروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 کا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا 40 دن؟ فرمایا نہیں، میں نہیں کہتا۔ پھر فرمایا 40 مہینے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا کیا 40 سال؟ فرمایا کہ میں نہیں کہتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مطلب کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، بس 40 کہہ دیا گیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا کہ موت کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے، اور یہ کوئی اپنے عمل کا حساب دے گا، اور سب لوگ اپنی اسی فکر میں لگ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو عمل آج ہم کر رہے ہیں نا، ہر کوئی انسان اپنے اپنے عمل کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک بڑی زندگی آخرت میں تیار ہے۔ تو یہ جو دراصل تتبع الرادفہ، یعنی یہ محض ایک ڈرانے والی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جو ضرور پیش آئے گی۔ تو پہلے سور میں موت آئے گی، دوسرے میں حشر کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ جو آج سوچ سمجھ کر عمل کرے گا نا، وہی کل کامیاب ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قلوب یومئذ واجفہ، تو دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ تو یہ آیت دراصل قیامت کے دن کی اندرونی کیفیت کو بیان کر رہی ہے، وہ حالت جو انسان کے دل پر طاری ہوگی جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہولناک منظر کو وہ دیکھے گا۔ قلوب، اس سے مراد دل ہے، یعنی انسانوں کے جذبات اور ان کی اندرونی حالت۔ یومئذ یعنی اس دن، یہ وہی دن ہے جب سور دوبارہ پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ حشر کا دن ہوگا۔ واجفہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کانپتے ہوئے، تیز دھڑکتے ہوئے، ڈر دہشت سے تھر تھراتے ہوئے دل، یہ ان کے ڈر رہے ہوں گے، دل کپ کپا رہے ہوں گے۔ یہ وہ حالت ہوگی جو کافروں، منافقوں اور غافل لوگوں کے لیے دلوں پر ان کے طاری ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کون کون لوگ ہوں گے؟ کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، اور غافل ہوں گے۔ غافل کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، چاہے وہ مومن ہو۔ اگر مسلمان ہے اور وہ غافل ہے تو وہ بھی اس دن کیا ہے، تھر تھرا رہے ہوں گے۔ کیوں کانپ رہے ہوں گے دل؟ کیونکہ اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ حقیقت سامنے ہے، انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، انہیں ڈر ہوگا کہ ان کے ساتھ اب کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، آیت 1 اور 2 میں، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ تو وہ دن ایسی کیفیت والا ہوگا کہ ہر انسان جو ہے نا اپنے ہی آپ میں گم ہوگا، کسی دوسرے کی اسے یاد بھی نہیں آئے گی، ایسی وہ کیفیت میں ہوگا۔ یہاں تک کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں نا، اگزامپل کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ لائے ہیں کہ ایک دودھ پلانے والی ماں سب کچھ بھول سکتی ہے، لیکن اپنے ایک بچے کو، نیو برن بیبی کو نہیں بھول سکتی۔ لیکن اس دن ایسی کیفیت ہوگی، انسان کی دل تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے تک کی کو بھول جائیں گی۔ ہر پریگننٹ والی جو پریگننٹ اپنا حمل گرا دے گی، اتنی زیادہ ٹینشن، اتنی زیادہ ہولناکی، اتنی زیادہ الجھن اور گھبراہٹ والا وہ دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کو اس دن اپنے اعمال کے مطابق ڈر ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء تک بھی یہ کہیں گے، یا ربی سلم سلم، اے میرے رب سلامتی عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں
معلوم ہوتا ہے کہ جو دل آج اللہ کے ذکر سے غافل ہے نا، وہ اس دن ڈر سے کانپ رہے ہوں گے، جبکہ آج اگر ہم اپنے دلوں کو تذکرہ، توبہ اور نیک اعمال سے مطمئن کر لیں تو کل آخرت کی قیامت کے دن کی دہشت سے ہم سب بچ سکیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اب ساروہا خاشیہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ آیت 8 کی تفصیل کو آگے بڑھاتی ہے، جہاں پہلے دلوں کی حالت کا ذکر ہوا جو ڈر سے کانپ رہے ہوں گے، اب یہاں آنکھوں کا ذکر ہے جو جھکی ہوئی، ذلیل اور بے بس ہوں گی۔ اب ساروہا مطلب ہے کہ ان کی نگاہیں، یعنی وہ لوگ جن کے دل کانپ رہے ہوں گے نا، ان کی آنکھیں بھی شرم سے اور خوف سے اور بے بس جھکی ہوئی ہوں گی۔ خاشعہ، اس کا مطلب ہے جھکی ہوئی، غم زدہ، بے بس، شرمسار۔ عربی میں خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل اور جسم کا جھک جانا، ڈر یا عاجزی کی وجہ سے۔ کیوں جھکی ہوں گی نگاہیں؟ کیونکہ اب سارا تکبر، سارا گھمنڈ، سب کچھ کیا ہے، ختم ہو چکا۔ وہ لوگ جو دنیا میں اکڑتے تھے اور اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، اب شرم اور حسرت سے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دلیل ہوگی۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت 43 میں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، نیچی ہوں گی، ذلت ان کے اوپر ڈھانپ لے گی۔ ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں ایسا لگے گا جیسے اندھے تھے، جب انہیں سجدہ کرنے کو کہا جاتا تھا تو وہ نہیں کرتے تھے، ہے نا؟ اللہ کی توحید پر وہ نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اندھا، گونگا اور بہرا اٹھایا جائے گا، ان کی نگاہیں ذلت اور شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس آیت میں ایک بڑی زبردست ہمارے لیے، سب کے لیے عبرت ہے کہ جو آنکھیں دنیا میں گناہوں کو دیکھ کر جھکتی نہیں ہے نا، وہ قیامت کے دن ذلت سے وہ جھکی ہوں گی۔ تو آج آپ دیکھیں، ہمارا اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی نگاہوں کی کیا حفاظت کی ہے۔ تو آج تو بہت زیادہ آزمائش اور فتنے کا زمانہ ہو چکا ہے، ہاتھ میں موبائلز ہیں اور سامنے ٹی ویز چینلز سب چل رہے ہوتے ہیں، اور ہر انسان ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں سیف رہیں آخرت میں اللہ کے آگے، اور اس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ نگاہیں ایسی جھکی ہوں گی کہ ان کی بالکل غم زدہ، شرمسار، ہے نا؟ تو انہوں نے دنیا میں نا اس کی حفاظت نہیں کی تھی۔ تو ضرورت ہے ہمیں آج دنیا میں رہ کر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، ہمیں اپنے پورے اعضاء کی حفاظت کرنی، جسم کے ہر اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت زیادہ فتنے اور فساد سب چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے ہمارا اپنا گھر ہو، چاہے ہمارا محلہ ہو، چاہے ہمارا شہر ہو۔ تو ہمیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی، کانوں کی حفاظت کرنی، زبان کی حفاظت کرنی، اور اپنے دل اور دماغ، ہر چیز کی ہمیں اپنے پورے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم پہلے کی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے۔ تو اس آیت میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا بیان ہے کہ وہ اس بات پر تعجب اور مذاق کرتے کہ مرے ہوئے انسان کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یقولون یعنی وہ کہتے تھے، مراد ہے اس سے کافر، جو کافر تھے، وہ منکر لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ آخرت اور حشر کو وہ جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسے ہم زندہ کر دیے جائیں گے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، مطلب کیا ہمیں واقعی میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ فی الحافرہ، حافرہ یہ ایک عربی محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پہلی حالت کی طرف واپس لوٹانا، یعنی موت کے بعد پھر سے زندہ ہونا جیسے پہلے تھے۔ تو کچھ مفسرین کے مطابق حافرہ کا جو لفظ ہے ان اونٹوں کے لیے بھی آتا ہے جو پرانے راستے کی طرف لوٹے، یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ کیا ہم بھی موت کے بعد پھر سے زندہ ہو کر اسی حالت میں لوٹیں گے۔ تو اس کا لہجہ کیسا ہے؟
تو یہ سوال حیرت اور انکار اور مذاق کے انداز میں کیا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہوں ایسے کیسے ممکن ہے کہ انسان مر جائے، مٹی ہو جائے اور پھر زندہ ہو جائے؟ تو قرآن میں اس طرز کے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے الفاظ قرآن میں لائے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے یہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بکھر چکی ہو۔ تو انسان تو ہمارے لیے ان آیتوں میں کیا نصیحت ہے کہ انسان اگر اپنے پیدا ہونے اور مٹی سے تخلیق ہونے پر غور سے دیکھے تو دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن نہیں سمجھے گا، مگر جن کا دل حق سے دور ہے نا، سچ سے دور ہے، تو وہ اسی طرح تعجب اور مذاق میں چیزیں اڑا دیتے ہیں، اللہ کی آیت کو مذاق میں لیتے ہیں۔ تو یہ ان گمراہ لوگوں کی سوچ ہے، وہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے تو وہ ایسی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر آیات پر اور ہر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔